अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मस्त FM 103 फैसलाबाद स्टूडियोज़ से आपका हम नवा कमर अब्बास ख़ान आप लोगों से मुखातिब है। प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले मैं आप लोगों के सामने वाज़ेह करना चाहूँ कि इस वक्त हमारे मुल्क में जो अमन आमा की सूरत हाल है, अमन व अमान को जो तकाज़ा है, उसमें हम देखते हैं कि काफ़ी खलफिशार और तनाव का शिकार हैं लोग। ये तनाव क्यों है, इस तनाव को कैसे कम किया जा सकता है, ये तनाव इसकी जड़ें कहाँ हैं, और जितनी देर तक हम इसको जड़ों से नहीं काटेंगे उतनी देर तक ये जो खलफिशार है ये बदस्तूर मौजूद रहेगा। तो मैं अपने तमाम मेहमानों को जो इस वक्त इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं उन सबको भी खुशामदीद कहता हूँ, और उस पर जो हमारे सामईन हमारा आज का ये प्रोग्राम सुन रहे हैं उन सब के लिए भी हमारे साथ पास आज बड़ा एक एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है जिसमें बड़ी बामानी बातें होंगी, वो तमाम तर बातें जो इंसानियत को इंसानों के साथ जोड़ेंगी। बदकिस्मती ये है कि 2014 में आज जो 21वीं सदी का आदमी है वो जहाँ पे बहुत लग्जूरियस लाइफ जी रहा है, वहीं पे हमें ये भी नज़र आता है कि वो अपने बहन भाइयों से बहुत कट गया है। एक ही मुआशरे में रहने के बावजूद हम देखते हैं कि लोग एक दूसरे के साथ इखलास के साथ पेश नहीं आ रहे। इस समाज में चूँकि मुख्तलिफ़ कौमों के लोग आबाद हैं, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आबाद हैं। पाकिस्तान में बसने वाली मुख्तलिफ़ कौमें, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब, मुख्तलिफ़ नस्लों के लोग रहते हैं। लेकिन जब हम एक कौम की बात करते हैं कि पाकिस्तान बहैसियत एक कौम, तो उस कौमी धारे में फिर कोई हिंदू हिंदू नहीं रह जाता, कोई मुसलमान मुसलमान भी नहीं रह जाता। फिर उसकी आइडेंटिटी एज ए नेशन, एज अ कौम बिल्ट होती है। और कौम का जो मैसिव पैगाम है वो यही है कि इक्वल, हम सब बराबर हैं। ये जो माइनॉरिटीज़ को माइनॉरिटीज़ कहा जाता है, मेरे ख्याल में सबसे बड़ी हक तलफी यहीं पे हो जाती है जब कोई ये एक्सेप्ट कर लेता है कि ये माइनर है और ये सुपीरियर है, ये इन्फीरियर है और ये सुपीरियर है। और आप इस इन्फीरियर और सुपीरियर को लेके आगे बात करने जब जाते हैं तो एक बात तो तय हो गई कि किसी ने ये मान लिया कि कोई इन्फीरियर भी होता है, जबकि इनफैक्ट कोई इन्फीरियर नहीं होता। खुदा की नज़रों में कोई इन्फीरियर और कोई सुपीरियर नहीं होता। मतलब जब बरसात होती है तो ऐसा नहीं है कि छोटे पेड़ों पे कम और बड़े पेड़ों पे ज़्यादा होती है, या पहाड़ों पे ज़्यादा, वो तो सभी जगहों पे होती है। तो इसलिए बलीग नज़र की और बसीरत की, उसके साथ इखलास की ज़रूरत है, जिसका मेजर जो सब्जेक्ट ये है कि किस तरह से हम एक वहदत में पिरोए जाएं, हम सब एक धारे में आ जाएं। मैं इस वक्त ओपन करना चाह रहा हूँ, आप में से कोई शख्स जो है वो जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ है उसमें वो क्या देखता है कि कहाँ कहाँ हम ये देखते हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं। पहले उसको आइडेंटिफाई कर ले और उसके बाद इसका सोल्यूशन भी पेश करे अगर वो मुनासिब समझे। अगर वो ये मुनासिब नहीं समझता, कोई दूसरा बंदा जो इसका जवाब देना चाहे तो वो भी है। सो मैं मिस रोमाना से या किसी भी ऐसे बंदे से जो माइक को कैरी कर सके, आप में से कोई शख्स भी अपना हैंड रेज कर ले ताकि माइक उस तक पहुंच जाए और वो अपना कंट्रीब्यूशन प्ले करे, प्लीज़। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम समर वफ़ा है और मेरा ताल्लुक़ लीप ऑर्गेनाइजेशन से है। सबसे पहले तो मैं पीस एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन को मुबारकबाद देना चाहूँगी कि जहाँ पे जंगें हुकूमतों के लेवल पर और पार्लियामेंट्स में और खुफिया ऐवानों में प्लान की जा रही हैं, हम और आप जैसे आम शहरी आम लोग उसे इस हॉल की सतह पे या गलियों मोहल्लों में प्लान कर रहे हैं। हम अमन अपने दिलों में प्लान कर रहे हैं। इसके लिए मैं अपने सारे साथियों को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देती हूँ। बात हो रही है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की। शहरी जो होता है दो सतह पर इसकी बांट देख लेते हैं, एक समाजी सतह पर, और जो समाजी सतह पर शहरी मान लिया गया है उसके राइट्स जो है वो आइन इंश्योर करता है, यानी कि आइनी सतह पर। कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे समाज में गलतियाँ हुई और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली, लेकिन अब हम इस स्टेज पे आ गए हैं अवेयरनेस की, जहाँ हम ये भी इदराक कर लें कि कुछ आइनी चीज़ें हैं जहाँ पे शायद शहरियत जो है वो कबूल नहीं की गई बराबरी की सतह पर। चंद एक मिसालें देना चाहूँगी समाजी सतह पर कि ऐसा नहीं है कि हमारी जितनी एग्जीक्यूटिव पोस्ट हैं या बड़े बड़े अदारों के चेयरमैन या चेयरपर्सन्स जो हैं वो कोई माइनॉरिटी नहीं बन सकती। हम चैलेंज करना चाहें तो लोग कहेंगे आपको किसने रोका है।
لیکن اگر دیکھا جائے تو سماجی تعصبات ایسے ہیں کہ کوئی آپ کو وہاں تک پہنچنے نہیں دے گا. یہ بہت بڑی ڈسکریمنیشن ہے اور یہ شاید ایکول اپرچونٹی نہیں ہے ہمارے پاس اویلیبل. اسی لیے آپ کسی ریلوے کا، نیشنل ہائی وے اتھارٹی کا، کسی بینک کا، اسٹیٹ بینک کا، آپ کبھی بھی کوئی سربراہ مائنورٹی میں سے نہیں دیکھیں گے. یہ ہو گئی سماجی بات، ایک مثال. آئینی سطح پر بھی اس طرح کے بہت ساری چیزیں ہیں جو یہ بتا رہی ہیں کہ شاید سٹیزن شپ لکھ دی گئی لیکن ڈیفائن پراپر طریقے سے نہیں کی گئی. ایسا کیوں ہوا کہ ہمارے پریامبل میں ہی مسلمز کے لیے ان کے بنیادی حقوق کو انشور کرنے کے لیے ایک جملہ لکھنا پڑا اور باقی سارے نان مسلمز کے لیے دوسرا جملہ جو ہے وہ لکھا گیا؟ پہلی ڈسکریمنیشن تو یہی ہے. تو اس کے بعد ہم سب خود ہی سوچیں کہ اپرچونٹیز ایکول ہیں یا نہیں ہیں. تھینک یو ویری مچ. میرا نام جبران گل ہے اور ایوارڈ آرگنائزیشن سے میرا تعلق ہے. تھوڑا سا میں اس پہ روشنی ڈالتا چلوں کہ یہ کیسے پاسبل ہے. کوئی بھی تبدیلی جب ہم ملکی سطح پر بطور قوم لانا چاہتے ہیں تو اس میں ایک ہی طریقہ کار جو اسٹیٹ نے جو واضح کر دیا ہے وہ کانسٹیٹیوشنل طریقہ ہے کہ ہم کیسے وہ تمام اصول، تمام پالیسیز اس طرح کے لے کے آئیں جس میں ہم برابری کو نمایاں کریں. جیسے ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کے پہلے ہی صفحے پہ لکھا ہے کہ کل حاکمیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، سب مانتے ہیں اور یہ قابل عزت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ رائٹ جو ہے یہ اسٹیٹ کو دیا ہے. اسٹیٹ کون ہے؟ ہر وہ ادارہ جو ٹیکس لگا سکتا ہے اور اس کے اوپر ٹیکس وصول کرتا ہے وہ اسٹیٹ ہے، جس پہ گورنمنٹ آ جاتی ہے، جس میں ہر وہ ادارہ جو ٹیکس لگاتا ہے. اب تیسری چیز جہاں سے پرابلم تھوڑی سی شروع ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ کا یہ آرٹیکل نمبر 2 میں، یہ دوسرے ہی صفحے پہ آرٹیکل نمبر 2 میں ہے کہ اسٹیٹ کا ریلیجن اسلام ہے. تو اگر اسٹیٹ کا ریلیجن اسلام ہے تو مائنورٹیز کہاں پہ سٹینڈ کرتی ہیں؟ کیا ہم لوگ شہری نہیں ہیں؟ کیا ہم اسٹیٹ کا حصہ نہیں ہو سکتے؟ اور اسٹیٹ سے جیسے پہلے بتایا گیا ہے کہ اسٹیٹ میں وہ ادارے سارے آتے ہیں جو ادارے لیڈنگ ہمارے جو پوری میکانزم کو، پورے انفراسٹرکچر کو کنٹرول کر رہے ہیں. تو اس یہیں پہ گل صاحب مائک اپنے پاس ہی رکھیے. یہ جو ابھی بات کی، آپ کا نام کیا تھا؟ روبن ڈینیل. بڑا ڈیشنگ نیم. ڈینیل جو بات کر رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ قائد اعظم کا فرمان تو یہ ہے. ایک جگہ پہ آپ نے یہ کلیم کیا اور قائد اعظم کے فرمان کو آپ آئینی حیثیت دے رہے ہیں. جب آپ نے کہا تو اس میں سے یہ گونج تھی اس بات میں کہ قائد اعظم تو مذہب اور رنگ نسل پہ یہ امتیازی سلوک تو کرتے نہیں، وہ کہتے ہیں سب شہری. دوسری جگہ پر ایک کنٹرڈکشن آئی اور گل نے جس طرف اشارہ کیا کہ آپ ہی کے دوسرے کانسٹیٹیوشن کے پیج پہ لکھا ہوا ہے، اور وہ دوبارہ سے ذرا ریپیٹ کیجئے کہ یہ ریاست ہماری جو ہے اس کا کیا ہے؟ اسلام، مذہب اسلام. یہ جو کنٹرڈکشن ہے نا، اس کنٹرڈکشن کو سالو کرنے کے لیے آپ کو آئینی سطح پہ جا کے ایک بہت بڑی تبدیلی درکار ہے، اور وہ یہ ہے کہ ریاست جو ہے وہ اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. مادر ملت جو ہے وہ مادر ملت ہے. ماں دھرتی ماں کے بچے سارے اسی کے بچے ہیں. میں اس میں، میرا نام سائیکا کور ہے اور میرا تعلق لوک وہار ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن سے ہے. جس طرح سے ابھی آپ نے بات کی کہ مادر ملت ماں ہے اور اسٹیٹ جو ہے وہ، اور ہم لوگ مانتے ہیں بینگ اے مائنورٹی، ہم نہیں سمجھتے اسٹیٹ ایک باپ کی طرح ہے اور باپ کو اپنے سارے بچوں سے پیار ہوتا ہے. اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ والد کے پیار میں شاید کچھ سانولے رنگ کے بچوں کے لیے پیار کی کمی ہو گئی ہے. کبھی آپ نے محسوس کیا ہے تو اس بچے کی تکلیف کو محسوس کریں جس کو یوں لگتا ہے کہ جیسے میرے باپ نے ایک تفریق روا رکھی ہے. آپ نے شاید وہ شعر سنا ہو، مجھے کیا معلوم کہ پہلی محبت کیا ہوتی ہے، میں تو اپنی ماں کا دوسرا بچہ ہوں. تو ہمارے ساتھ دوسرے بچے والا جو سلوک ہمارے اپنے باپ نے، اپنی ریاست نے روا رکھا ہے، وہ آج جو ہم بات کر رہے ہیں اسٹیٹ کی، یہاں پہ ایکول اپرچونٹیز کی،
وہ چیز آپ کا باپ آپ سے کیا سلوک کر رہا ہے؟ دوسرے بچے مطلب جیسا ایک ستیلے بچے والا باپ ہے. میں نے ابھی اس شیر نے دوسری شادی کیوں کی؟ دوسری شادی شاید لگتا ہے دوسری شادی تو نہیں کی, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسی کے بچے ہیں, دعوے دار ہیں. اچھا نہیں, آپ کی بات درست ہے, وہ تو ہو رہا ہے, وہ جو آپ کہہ رہی ہیں وہ ہو رہا ہے, لیکن اس کو پکڑے مت, اس خیال کو پکڑے مت اپنے ذہنوں میں, ایسا ہونا نہیں چاہیے. جی اچھا, آپ نے ابھی بات کی تھی قائد اعظم کی اور کانسٹیٹیوشن کی. بھائی قائد اعظم صاحب کانسٹیٹیوشن میں نظر نہیں آتے. جب ان کا فلسفہ ہی کانسٹیٹیوشن کا حصہ نہیں بن سکا تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بانی پاکستان کے فلسفے کو آئین میں شامل کیا گیا؟ اب بات ایک اگر وہ شامل ہو جاتا تو شاید یہ حالات پیدا نہ ہوتے. اور ایک بات اور ہے کہ یہاں پہ آگے ایک ہمارے نمائندے آئے تھے, انہوں نے بات کی تھی کہ جی پاکستان بنتے وقت منارٹیز کو ہم نے دل سے قبول کیا تھا. یہ بھی بات غلط ہے. تاریخ بتاتی ہے کہ یہاں کی منارٹیز نے جو باہر سے اکثریت کے لوگ آئے تھے ان کو قبول کیا تھا. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم یہاں کے ریڈ انڈینز ہیں, ہم باسی ہیں ادھر کے. قائد اعظم کا جو مائنڈ تھا یا قائد اعظم کی جو بصیرت تھی وہ بڑی بلیغ, بڑی وسیع, اینڈ ہی واز سچ اے لیڈر. بدقسمتی یہی ہے جس کی طرف ڈینیل اشارہ کر رہے تھے کہ بعد میں جو لوگ آئے اور جنہوں نے آئین کو بنایا, جیسے 73 کا آئین ہے, اس کے بعد جو آئینی ترامیم کی گئیں اس میں بہت ساری جگہوں پر سکم موجود ہے. قائد اعظم کی کچھ باتیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں, پھر ہم اپنے نیکسٹ ان کی طرف بڑھیں گے. دراصل قائد اعظم کے ذہن میں آئینی اور جمہوری بنیادوں پر تشکیل پانے والی پاکستان کی حقیقی تصویر کا مکمل عکس تھا, اور اس میں انہوں نے واضح کیا کہ مملکت پاکستان میں آپ آزاد ہیں, آپ آزاد ہیں مندر میں جانے کے لیے, آپ آزاد ہیں مسجد میں جانے کے لیے, خواہ آپ کا تعلق کسی مذہب, ذات, عقیدے سے ہو, اس کا امور مملکت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. اور آپ دیکھیں گے کہ کچھ وقت گزرنے کے بعد ہندو ہندو نہیں رہیں گے اور مسلمان مسلمان نہیں رہیں گے, مذہبی اعتبار سے نہیں, کیونکہ مذہب ان کا ذاتی عقیدہ ہے. جب آپ مذہب کو ریاست کے, مملکت کے داخلی اور خارجی امور میں لا کے بحث کو الجھانا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کی ماں یا باپ, آپ اس کو کہیں, وہ بائسڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور اس وقت ہماری ریاست کا کردار بائسڈ ہے ماں یا باپ, آپ جو بھی مناسب, لیکن وہ ہے کیا, وہ بائسڈ ہو گئی. کیوں بائسڈ ہو گئی؟ کیونکہ ہم اپنی بیسکس سے اکھڑ گئے. ہم نے اپنے آپ کو اس جگہ پر شمار نہیں کیا جہاں پہ شمار کیا جانے لگا ہونا چاہیے تھا. کسی نے خود کو انفیریئر اور کسی نے خود کو سپیریئر سمجھنا شروع کیا, اور انفیریئر اور سپیریئر کے بیچ میں مٹ بھیڑ شروع ہو گئی, جس کی وجہ سے نوبت یہاں تک ہے کہ آج ہم اس نشست میں بیٹھے ہیں. جی آپ کچھ پلیز. میرا نام ڈیوڈ سیمویل ہے اور میں سٹی کالج آف کامرس سے آیا ہوں. آپ ہی کی بات کو میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ قائد اعظم کے جو ہم فرمان پڑھتے ہیں اور مختلف حوالوں سے اسپیچز دیکھتے ہیں, وہاں پہ ہمیں یہی احساس ہوتا ہے کہ مائنورٹیز جو ہیں وہ برابر کی شہری ہیں, اور اسی کی بنیاد کے اوپر ہی جو ہے وہ پاکستان کی بنیاد پڑی. اب ہم اگر غور کریں, جو یہ آج کا بھی ہم نے سیشن اٹینڈ کیا ہے اس طرح والے سے, تو یہ جو حالات تھے, بدامنی تھی یا مائنورٹیز کے ساتھ جو ہے وہ ستیلی ماں والا سلوک تھا, تو یہ کوئی پچھلے 2 دہائیوں میں ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ کچھ بڑھ گیا. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. تو ادروائز آئین بھی ہمیں جو ہے وہ پروٹیکشن دیتا ہے. کل بھی میں چیف جسٹس صاحب کا بیان پڑھ رہا تھا کہ آئین جو ہے وہ تمام شہریوں کو برابر کے حقوق دیتا ہے, اور یہ اس بات میں پرسنلی, میرا پرسپیکٹیو ہے کہ کسی حد تک اس بات میں صداقت ہے. لیکن پرابلم جو یہ سارا کچھ ہمیں بگاڑ نظر آ رہا ہے اس وقت پاکستان میں, وہ سماجی سطح پہ شاید زیادہ ہے, اور سماجی سطح کے ساتھ ساتھ مذہبی ریلیجس لیڈرز جو ہیں ہمارے, ان کی سطح پہ بھی یہ جو بگاڑ ہے وہ بھی ہمیں نظر آتا ہے. چاہے وہ چرچ کا پلپٹ ہے یا وہ کسی مسجد کا ممبر ہے, وہاں سے جو ہے وہ مذہب کا پرچار تو کیا گیا, لیکن شاید ہیومینٹی کے حوالے سے یا ہیومن رائٹس کے حوالے سے جو ہے وہ پرچار نہیں کیا جاتا. تو میں اسی حوالے سے اس طرح سمجھتا ہوں. اور پھر کیا ہوا کہ جب
اسٹیٹ نے بھی ذمہ داری اون نہیں کی اور مذہبی لیڈرشپ نے بھی ذمہ داری اون نہیں کی تو پھر سماجی تنظیمیں آگے بڑھی. ہم جیسے شہریوں میں یہ احساس پیدا ہو گیا وہی کام جس کو کرنے کے لیے پہلے 2 لوگ تھے اس میں تیسرے کا بھی اضافہ اور ہو سکتا ہے کل کو چوتھے کا بھی ہو جائے. کل کو چوتھے کا بھی ہو جائے اور یہ دستور بڑھتا جائے گا اور یہ نئی شکل معاملہ جو کا تو رہے گا. نہیں جو کا تو بھی رہ جائے تو بہتر ہے. یہ ایک نئی شکل ہمارے سامنے آ جائے گی. وہی آپ کو لائف اتنی جٹل اور اتنی کمپلیکسڈ ہے کہ جب آپ حقیقت کے اس کی جڑوں تک جائیں گے نا یو ول امیز اینڈ سرپرائز ٹو لسن کہ ملا کا کردار آپ نے کہا کہ اس کا کام تھا کہ امن و امان کو پھیلائے. پریسٹ کا بھی یہی رول تھا اور کسی جگہ پہ بیٹھا پنڈت بھی اپنے مندر میں یہی ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا. پھر آپ نے ساتھ میں کہا کہ بدقسمتی یہ ہے کہ وہ تو اپنی ذمہ داریوں سے چوک گئے. ٹھیک. دوسری طرف آپ نے کہا اسٹیٹ بھی اپنی ذمہ داریوں سے ہمیں فرصت ہی نہیں ان کے پاس کو فرصت. اب آ گئی این جی اوز آ گئی ایک نئے عزم کے ساتھ کہ ول چینج اینڈ سونر اور لیٹر ول سی دیٹ دے ول پلے دا سیم گیم وچ ملا اینڈ پنڈت واز پلئنگ. آر یو ایگرین اور ناٹ؟ دیر واز سو مینی کوشچنز ایز ویل ایز این جی اوز آر کنسرن. آپ اس کو پارٹی اورینٹڈلی اگر جوائن کر کے اپنا دفاع کریں تو کر لیں. ایسے ملا بھی کرتا ہے, پنڈت بھی کرتا ہے, اسٹیٹ کا آنر بھی کرتا ہے, وہ آپ کا رائٹ ہے, آپ کر سکتے ہیں. یہ جو کنفیوژن ہے یہ تو مجھے لگتا ہے کہ بدستور موجود رہتی ہے. دیکھیے آج ہم اس ٹاپک پہ نہیں جانا چاہتے کہ این جی اوز کا کیا رول ہے. ٹھیک ہے جی, یہ ایک نیا ایشو ہمارے سامنے نئی بحث چل جائے گی. جو میں آپ نے کہا ساتھ سولوشن بھی, اگر پرابلمس کی تو ہم نے بات کی ہے سب نے, آئین کے حوالے سے سماجی سطح پر بھی. میں یہ سمجھتا ہوں اس کا سولوشن یہ ہے کہ پرائمری سطح کے اوپر بیسک ایجوکیشن میں جو ہے وہ ترمیم کی ضرورت ہے. بیسک ایجوکیشن میں, پرائمری ایجوکیشن میں ریفارمز لانے کی ضرورت ہے. جہاں پہ ہم یہ بڑھاتے ہیں کہ فلاں مذاہب کے لوگ جو ہیں وہ ظلم کرتے رہے ہیں مسلمانوں پہ یا اس طرح, اور بچے کے ذہن میں ہی ہم نفرت ڈال دیتے ہیں. جب وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ دوسرے مذاہب سے ریفارمز جو ہیں یہ این جی اوز لائیں گی. میں عرض کر رہا ہوں این جی او کا بھی اس میں رول ہوگا. صحیح. یہ میرا, پھر میں نے کہا نا, میرا یہ پرسنل ایک پرسپیکٹیو ہے